सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है जांबाज। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 24 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगली रोज सुबह मैं मेघ और मोरंग कबाइल के जवाहरात की फरोख्तगी से मिलने वाले 4 करोड़ 40 लाख रुपए और गोखले की तिजोरियों से मिलने वाली सारी दौलत जेवरात वगैरह लेकर मुंबई गैराज गया और ये तमाम रकम अपने सारे साथियों में यकसां तकसीम कर दी। हरन घाटा पर स्टीमर में हमारे मुंतजिर साथियों का बराबर का हिस्सा मैंने अलहदा कर दिया था। मेरा भी इस सब दौलत में बराबर का हिस्सा था। सपना को मैंने 15 लाख रुपए और चंद जेवरात दिए। गोखले की तिजोरी से मिलने वाले 2 बड़े हीरे मैंने बहैसियत लीडर अपने पास रख छोड़े। मुसलसल भागते और मुख्तलिफ मार्कों में जान हथेली पर लिए हुए मैं अपने मुखालिफिन और अपने दोस्तों के दुश्मनों का खून बहाते बहाते मैं तंग आ चुका था। मेरे घरेलू हालात इस कदर नागुफ्ता बा हो चुके थे कि अपना घर मुझे जन्नत बजाय जहन्नुम दिखाई देता था। मैंने सोचा था कि अपने हिस्से की रकम और दोनों हीरों की फरोख्तगी से मिलने वाली रकम से मैं आधी घर वालों को देकर खुद किसी तीसरे मुल्क में जाकर अज़सर नो जिंदगी का आगाज करूंगा, जिसमें सिर्फ अमन होगा, घरेलू खुशियां होंगी, राहतें होंगी। मैं इस जिंदगी से अब थक चुका था और नई जिंदगी की शुरू करने की सोच में खासा दूर जा चुका था। लेकिन ऐसे बसा आरज़ू के खाकशद तकदीर मेरे इन ख्याली खाकों पर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि मुझे अभी मुश्किलात, मसाइब और खून के कई समुंदरों से गुजरना था। आज सारा दिन मैंने कैसर और साथियों के साथ गुजारा। ये अजीब इत्तफाक था कि मेरी हर मुश्किल में काम आने वाले उन साथियों के साथ आगाज़ मुलाकात से ही ये जब भी मुझे मिले या मेरे साथ रहे, हमारा तमाम वक्त मुश्किलात का सामना करने, दुश्मनों से नबर्द आजमा होने और खून बहाने में ही गुजरा। इतने मुखलिस साथियों के साथ मैं खुले और पुरसकून ज़हन के साथ चंद लम्हे भी खुशगपियाँ या सैर तफरी न कर सका था। दिल्ली में बशीर के गैराज में पहली मुलाकात से लेकर आज तक ये मेरी हर मुश्किल में मेरे साथ रहे। डीएमआई की हिरासत से मुझे रिहाई दिलाने के लिए उन्होंने उसके हेडक्वार्टर पर दस्ती बमों से हमला किया। उससे पहले दिल्ली में 26 जनवरी की परेड और न्यू ईयर नाइट पर उन्होंने ही धमाके किए थे और गोरखपुर का हवाई अड्डा तबाह करने में भी सारा अमली काम उन्होंने और मेरे महकमे के नंबर 2 हबीब ने किया था। मिघ, मोरंग और चकमा कबाइल से तसादुम में ये मेरा हर अव्वल दस्ता थे। अगरचे मेरे कारवां में थाई साथी, रजी और बांग्लादेशी फौजी भी शामिल हो चुके थे, लेकिन इस तमाम अरसे में हमें सुकून का एक लम्हा भी नसीब नहीं हुआ था। और आज दिल्ली वाले साथियों का ये गिरोह वापस जा रहा था। मैंने तकरीबन आध घंटा कैसर के साथ अलहदगी में गुजारा और उसे दिल्ली में आरिफ और नज़ीर के लिए खतूत दिए। मैंने कैसर को एक खत कर्नल शंकर के नाम देते हुए कहा कि चंद रोज़ आराम करने के बाद वो सर्विसेज क्लब में जाकर कर्नल शंकर का पता करे और अगर वो मिल जाए। मैंने कैसर को कर्नल शंकर का हुलिया अच्छी तरह से ज़हन नशीन करवा दिया था। अगर वो मिल जाए तो उसे मेरा खत देकर फौरन ही वापस चला जाए। इस अलहदा मुलाकात के बाद मैं फिर तमाम साथियों के पास चला गया। मुंबई गैराज एक वसी रकबे पर फैला हुआ है और गैराज सिर्फ नाम का है। उसमें मेहमान खाने, तय खाने, गोदाम, मुलाकात के कमरे और नामालूम क्या कुछ बना हुआ है। हाजी मस्तान ने एक बड़े कमरे में मेरे दिल्ली जाने वाले साथियों को अलविदाई पार्टी देने का इंतजाम किया। थाइयों और दूसरे पीने वालों के लिए आला विस्की और बाकियों के लिए हर किस्म के मशरूबात और लजीज खानों पर मुश्तमिल ये पार्टी 2 बजे बाद दोपहर तक जारी रही। हाजी मस्तान भी थोड़ी देर के लिए उसमें शरीक हुआ। उसने अपने मुहाफिजों से एक थैला लेकर उसमें से बंद लिफाफे निकालकर मेरे तमाम साथियों बमा सपना को दिए। हर लिफाफे में भारतीय साथियों के लिए 3-3 लाख रुपए और थाइयों और बांग्लादेशियों के लिए उसके मसावी अमरीकी डॉलर्स थे। अभी पार्टी जारी थी और हम सब खुश गप्पियों में मशगूल थे कि अचानक और खिलाफ तवक्को मस्तान के मुहाफिजों के साथ यूसुफ पटेल अपने मुहाफिजों के साथ हाल में दाखिल हुआ। दोनों के मुहाफिज उसे अंदर छोड़कर हाल से बाहर चले गए। यूसुफ हाजी मस्तान को नज़रअंदाज करते हुए सीधा मेरे पास आया और पूछने लगा, खैर तो है?
जो मुझे 20 लाख रुपए लेकर यहाँ बुलवाया है। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान व शशदर रह गया। मैंने उसे कहा कि मैंने तो उसे नहीं बुलवाया। मस्तान हमारे करीब ही खड़ा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैंने ही पटेल को तुम्हारा नाम लेकर यहाँ बुलवाया है। हमारे इतने बड़े दुश्मन गिरोह का खात्मा करने वालों के कुछ साथी आज जा रहे हैं और इनकी अलविदाई पार्टी में इस कद्दू की शमूलियत जरूरी थी। पटेल को गंजा होने के बायस उसके बेतकल्लुफ और हम असर दोस्त प्यार से उसे कद्दू कहते थे। पटेल खुशमगी निगाहों से उसे देखते हुए मुझसे ही मुखातिब रहा। इस काले बांस यानी मस्तान, चूंकि वो दुबला पतला 6 फुट से ज्यादा लंबा गहरे सांवले रंग का था, इसलिए उसने कहा कि इस काले बांस ने तो मुझे डरा ही दिया था। उन दोनों के इस बेतकल्लुफाना अंदाज़े तखातुब से मुझे पूरा यकीन हो गया कि उनके दरमियान कशीदगी की जो पतली सी दीवार है, ये दोनों इसे गिराना चाहते हैं, लेकिन ये वक्त इस काम के लिए नामौजू था। मैंने पटेल को कैसर और उसके साथियों से मुतारिफ करवाते हुए कहा कि ये मेरे इंतहाई मुखलिस और जान हथेली पर रख कर साथ देने वाले साथियों का ग्रुप आज वापस दिल्ली जा रहा है। पटेल उनसे बहुत खुश दिली से मिला और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, हमारा ये दोस्त बहुत खुशनसीब है जिसे आप जैसे मुखलिस साथी मिल गए। भारत और खटमंडू के सारे कारनामे जो इनके साथ आपने अंजाम दिए थे, उन्हें ये तफसीलन बता चुके हैं, और कल का वाकया तो किसी हद तक हमारा चश्मे दीद है। वो सारा असला आपका ये दोस्त मुझसे लेकर गया था, वो भी आपकी नज़र है, और ये 20 लाख रुपए कल के मिशन में शामिल होने वाले तमाम साथियों के लिए मेरी तरफ से नजराना है। ये कहकर यूसुफ पटेल ने एक ब्रीफ केस मुझे दिया जिसमें 100 के नोटों वाली गड्डियां पड़ी थीं। मैंने जेसीओ को कहा कि कल के मिशन में शामिल होने वाले साथियों में इन्हें यकसां तकसीम कर दे। यूसुफ ने मुझसे पूछा कि जाने वाले साथी जहाज से जा रहे हैं या ट्रेन से। मस्तान ने, जो काले बांस की तशबीह से चिड़चिड़ा सा हो रहा था, जवाब दिया, कोई अहमक ही इतने असले समेत जहाज से जाने का सोच सकता है। पटेल ने भी तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए कहा, किसी जाहिल ने ना तो खुद आज के अखबार पढ़े होंगे और ना ही आपको दिए होंगे। ये कहते हुए अखबारात का एक बड़ा पलंदा मुझे देते हुए उसने कहा, इन तमाम अखबारात में कल के वाक़े की मुफस्सिल खबरें, और दो में तो उस वाक़े से मुतल्लिक इदारिये भी छपे हैं। इन्हें आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं अपने 2 मुहाफिज उन्हें दिल्ली तक बाहिफाजत पहुंचाने के लिए हमरा भेजूंगा। मस्तान ने जवाबन कहा, मेरे 3 मुहाफिज भी इनके साथ जा रहे हैं। थोड़ी देर तक उन दोनों में दोस्ताना अंदाज में ये अल्फाज की जंग जारी रही, और पटेल और उसके मुहाफिज कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी कर रुखसत हो गए। पटेल ने जाते वक्त कहा कि मुकर्ररा वक्त पर वो कोलाबा स्टेशन के बाहर हमें मिलेगा, क्योंकि प्रोग्राम के मुताबिक उसी स्टेशन से मेरे साथियों ने कल्याण के लिए लोकल ट्रेन पर जाना था। दोपहर 4 बजे मैं, वहीद और 6 मुहाफिजों के साथ कैसर और उसके साथियों और सपना के साथ कोलाबा पहुंचे। कैसर और साथियों से गले मिलकर अलविदाई मुलाकात मैंने मुंबई गैराज में ही कर ली थी। स्टेशन के बाहर पटेल अपने मुहाफिजों समेत मौजूद था। मस्तान और पटेल के 5 मुहाफिज कैसर और उसके साथियों के साथ ट्रेन में सवार हुए। बिछड़ते वक्त हम सब की आंखें पुरनम थीं। ट्रेन रवाना हुई तो उसके ओझल होने तक हम हाथ हिलाकर अलविदा कहते रहे। हम स्टेशन से वापस चलने लगे तो पटेल ने वहीद को कहा, मस्तान सेठ को कह देना कि हमारे ये दोस्त आज रात मेरे ही पास ठहरेंगे और मैं कल दिन को इन्हें वापस छोड़ जाऊंगा। ये कहकर पटेल ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया और हम 1 घंटे में मैरीन ड्राइव पर उसकी बिल्डिंग में पहुंच गए। वाकयात के तसलसल को बरकरार रखने के लिए यहाँ अर्ज है कि मेरी हिदायत के मुताबिक मुंबई से रवानगी के तीसरे दिन सुबह कैसर ने दिल्ली के किसी पीसीओ से फ़ोन करके मुझे बताया कि वो अपने तमाम साथियों और मुहाफिजों के हमरा बखैरियत दिल्ली पहुंच गए हैं, और मुहाफिज वहां एक दिन आराम करके आज बजरिया ट्रेन मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। आज वो किसी वक्त आरिफ और नज़ीर को मेरे ख़त भी पहुंचा देगा, और 2-3 रोज़ में कर्नल शंकर को भी मेरा ख़त दे आएगा। सपना ने दिल्ली पहुंचकर अपना दार्जिलिंग जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है, और मेरे बेहद इसरार और समझाने के बावजूद वो आज दोपहर एयर इंडिया की फ़्लाइट से वापस मुंबई आ रही है। लिहाजा आज शाम 7 बजे उसे एयरपोर्ट से रिसीव कर लिया जाए, वरना वो खुद ही मुंबई गैराज पहुंच जाएगी। कैसर ने मुझे ये भी कहा कि सपना के मुंबई पहुंचने पर मैं उसे फ़ोन करूं, और बहुत मुमकिन है कि 2-3 रोज़ के अंदर वो भी मुंबई आ जाए। यहाँ आकर मुझे बड़ी घुटन महसूस हो रही है। मैं आपके कलकत्ते वापसी के प्रोग्राम में रुकावट नहीं बनना चाहता। अगर आप मुझे मुंबई में ना मिल सके तो फिर मैं भी मुंबई में ही रहने और नई जिंदगी शुरू करने का सोच रहा हूँ। कैसर की आवाज़ भर आई हुई महसूस हुई।
میں نے اسے اس اچانک اور اتنا بڑا فیصلہ کرنے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا، بھائی جان، فون پر میں نہیں بتا سکتا کہ یہاں مجھ پر کیا بیتی۔ اگر آپ کو میرا اتنا ہی خیال ہے تو اپنی روانگی 3-4 روز کے لیے ملتوی کر دیں، میں جلد از جلد آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر کیسر نے فون بند کر دیا اور مجھے بڑے مخمسے میں ڈال دیا۔ میں جلد از جلد یہاں سے واپس جانا چاہتا تھا۔ ممبئی میں اپنے قیام کو طول دینا میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ گوکھلے والی واردات کے علاوہ میں ماضی میں ڈی ایم آئی کی حراست سے فرار ہونے کے بعد سارے بھارت میں وانٹڈ تھا۔ گوکھلے کی بیوی اور بچے میرے اور کیسر کے چہرے شناس تھے، اور ان کی مدد سے ممبئی کی پولیس نے ہمارے قد و قامت کی تفصیل کے علاوہ ہمارے چہروں کے خاکے بھی بنائے ہوں گے۔ بھارتی حکومت بھی گوکھلے کی سرپرست تھی، اس لیے پولیس ہماری تلاش میں اپنی پوری توانائیاں صرف کر رہی تھی۔ اخبارات میں گوکھلے اور اس کے گروہ کے خاتمے کو اسمگلروں کے کسی ایسے گروہ کی کارروائی لکھا گیا تھا جن سے اس کی کاروباری عداوت تھی۔ ایک اخبار کے اداریے میں تو کھلے الفاظ میں یہ ساری کارروائی کسی مسلمان اسمگلر گروہ کے سر تھوپی گئی تھی۔ ممبئی بلکہ اس دور کے سارے بھارت میں مسلمانوں کے صرف 3 گروہ نمایاں تھے، اور اس اخبار نے لکھا تھا کہ یہ کارروائی یقینی طور پر حاجی مستان، یوسف پٹیل یا غنی میمن میں سے کسی ایک نے کی ہے۔ ان حالات میں حاجی مستان کے پاس میرا قیام اور یوسف پٹیل اور غنی میمن سے میرا رابطہ مجھے اس واردات میں ملوث کرنے کے لیے بہت کافی تھا، جبکہ میں پہلے ہی وانٹڈ تھا۔ اور اب یک نہ شد دو شد، یعنی کیسر اور سپنا کی ممبئی واپسی اور کیسر کا مجھے چند روز مزید یہاں ٹھہرنے پر اصرار نے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ یوسف پٹیل کے ڈرائنگ روم میں صرف ہم دونوں بیٹھے تھے۔ میں کیسر اور اس کے ساتھیوں کی ممبئی سے بخیریت روانگی سے ایک طرف اگر اداس تھا تو دوسری طرف ذہنی طور پر اپنی ذمہ داری میں کمی کے باعث خود کو خاصا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ یوسف کے دیے ہوئے اخبارات میرے ساتھ ہی تھے، میں نے انہیں پڑھنے لگا تو یوسف بولا، ان میں صرف واردات اور مقتولین کے نام درج ہیں۔ تمام لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی ہیں، اور گوکھلے کی بیوی اور بچوں سے پولیس کو جو کچھ معلوم ہوا ہے اس کی بابت کوئی بات نہیں لکھی گئی۔ اخبارات نے اپنی قیاس آرائیوں میں اس واردات کو مخالف گروہوں کا کام لکھا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یا تو جلد از جلد یہاں سے چلے جائیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اپنے بقیہ ساتھیوں کے ہمراہ کسی ایسی جگہ قیام کریں جس کا ظاہری طور پر اس دھندے والوں سے کوئی تعلق نہ ہو۔ مستان نے ایک بڑی حماقت یہ کی ہے کہ غنی میمن کو آپ کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ غنی میمن نے آپ سے جوہو بنگلے میں ملنے سے پہلے ہی مجھے فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ مستان کے بلاوے پر وہاں جا رہا ہے، اور مستان نے اسے کہا ہے کہ وہ غنی سے اس شخصیت کو ملائے گا جس نے گوکھلے کے گروہ کو ختم کیا ہے۔ آپ اسلحہ مجھ سے لے کر گئے تھے، لیکن میں نے غنی یا کسی اور سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ صرف مستان کو میں نے آپ کے اسلحہ لینے کے لیے محض اس لیے بتایا تھا کہ کہیں آپ کسی مشکل میں نہ پھنس جائیں۔ پٹیل تو یہ کہہ کر خاموش ہو گیا، اور میں اس سوچ میں غرق ہو گیا کہ میں کتنی بڑی مصیبت مول لے چکا ہوں۔ یوسف پٹیل نے جو کچھ بھی کہا وہ مستان کی مخالفت میں نہیں، بلکہ میری بہتری اور حفاظت کے نقطۂ نظر سے کہا تھا۔ گوکھلے کے گروہ کا خاتمہ کوئی عام واقعہ یا حادثہ نہیں تھا جسے بھارتی حکومت اور پولیس کوئی اہمیت نہ دیتی۔ بھارتی حکومت تو گوکھلے اور اس کے گروپ کی پوری طرح سے سرپرستی کر رہی تھی۔ اگر اس کے گروپ کے بجائے اتنی تعداد میں عام لوگ بھی ہلاک کر دیے جاتے تو صوبائی اور مرکزی حکومت، پولیس اور خفیہ ایجنسیاں پوری طرح سے حرکت میں آ جاتی۔ میں نے سنجیدگی سے حالات اور ان کے رد عمل کا جائزہ لیا تو بہت گھمبیر صورت دکھائی دی۔ بچنے کی کوئی فول پروف صورت تو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن فوری طور پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی ایسی جگہ شفٹ ہونا جس کا کسی طور بھی ان زیر زمین کام کرنے والوں سے واسطہ تعلق نہ ہو، بہت ضروری اور اہم تھا۔ یوسف پٹیل سے جب میں نے پوچھا کہ اس نے مجھے حاجی مستان کے گھر اور ممبئی گراج سے مجھے اور میرے ساتھیوں کو شفٹ ہونے کا جو مشورہ دیا ہے تو کیا وہ کسی محفوظ جگہ کا انتظام کر سکتا ہے، تو اس نے جواب دیا، یوں تو بہت سی جگہیں ہیں جن کے مالکان کا نہ تو ہمارے دھندے سے ڈائریکٹ واسطہ ہے اور نہ ہی وہ کسی دوسری زیر زمین سرگرمیوں میں ملوث ہیں، لیکن ایسے شریف لوگ ہم سے کام لیتے وقت تو ہمارے قدموں میں اپنے سر رکھ دیتے ہیں، لیکن جب ہمیں کبھی ان کی ضرورت پڑ جائے تو اپنی مصنوعی شرافت کے داغدار ہو جانے کا عذر کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ کے لیے فوری دستیاب اور محفوظ جگہ وائی ایم سی اے ہے۔ ممبئی میں ان کے 3 مردانہ ہاسٹل ہیں، اور اس تنظیم کا جنرل سیکرٹری میرا نہ صرف اچھا دوست ہے بلکہ میرے زیر احسان بھی ہے۔ اس کے ذریعے میں آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے ٹھہرنے کا انتظام کر سکتا ہوں۔
وائی ایم سی اے میں آپ کی رہائش کی کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوگی۔ موجودہ حالات کی سنگینی کے پیش نظر میں نے پٹیل کی اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ کھانے کے بعد پٹیل نے مستان کو فون کر کے کہا کہ وہ بھی اسے ملنے آ رہا ہے۔ ادھر میں نے ممبئی گیراج میں نمبر 2 کو فون پر کہا کہ تمام ساتھیوں کے ساتھ 1 گھنٹے میں روانگی کے لیے تیار ہو جائے۔ پٹیل نے دوسرا فون جنرل سیکرٹری کو کیا اور کہا کہ وائی ایم سی کے اندھیری، یعنی ممبئی کے ایک علاقے کا نام ہے جہاں فلم اسٹوڈیوز وغیرہ ہیں، اندھیری کے ہوسٹل میں 6 کمرے فوری طور پر رابرٹ مائیکل اور گروپ کے لیے بک کروا دے۔ ٹیلی فونوں سے فارغ ہو کر یوسف مجھے ہمراہ لے کر مستان کی جوہو والے بنگلے پر پہنچا، اور تھوڑی سی بحث و تمہیز کے بعد مستان بھی اس بات پر متفق ہو گیا کہ حالات کے پیش نظر ہمیں فوری طور پر کسی محفوظ جگہ شفٹ کر جانا چاہیے۔ اس نے ممبئی گیراج میں اپنے کارندوں کو کہا کہ میرے تمام ساتھیوں کو سامان اور اسلحے سمیت لے کر مالابار ہلز کے بنگلے پر آ جائے۔ غرض یہ کہ رات 2 بجے تک میں اور میرے ساتھی اپنے سامان اور اسلحے کو کورز میں چھپا کر اندھیری کے وائی ایم سی اے کے کمروں میں پہنچ گئے۔ وہاں ہم نے اپنے متعلق یہ لکھوایا کہ دہلی کے اینگل بینڈ والے ہیں اور ممبئی کے ایک فلم ساز کے بلاوے پر یہاں آئے ہیں۔ وہاں ہم سب نے اپنے اندراج کرسچن ناموں سے کروائے۔ یوسف پٹیل کا ایک گودام اس ہوٹل کے بالکل قریب واقع تھا جس میں ٹیلی فون بھی تھا۔ مستان اور یوسف نے اپنے 2 آدمی وہاں ہماری حفاظت اور نگرانی کے لیے چھوڑے اور مجھے کہا کہ میں وائی ایم سی اے سے فون کے بجائے گودام کے فون سے ان سے رابطہ رکھوں۔ مستان نے کہا کہ آئندہ 2-3 روز میں وہ اسی علاقے میں ہمارے لیے ایک بنگلے کا انتظام کر دے گا جسے ممبئی اسٹاک ایکسچینج کے کاروبار میں ہمارے نقصان اٹھانے والا ایک بیوپاری بیچنا چاہتا تھا، اور اپنے ایک بے ضرر دوست کے نام پر مستان نے اسے خریدا ہے۔ میرا ممبئی میں اب کوئی کام نہیں تھا اور میں جلد از جلد ہرن گھاٹا پہنچنا چاہتا تھا، اور اب یہاں صرف اس لیے رکا ہوا تھا کہ گوکھلے کے گروہ کے خاتمے کے بعد پولیس اور ایجنسیوں کی چیکنگ اور ہنگامہ کم پڑ جائے تو ہم بآسانی اور باحفاظت یہاں سے نکل جائیں۔ مستان اور یوسف نے مجھے کہا کہ ہم بغیر ضرورت ہاسٹل سے باہر نہ نکلیں۔ صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا مستان نے اور رات کا کھانا یوسف نے بھیجنے کی پیشکش کی، جسے قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ وائی ایم سی اے کی کینٹین میں صرف چائے اور بسکٹس ملتے تھے۔ میں جسمانی اور ذہنی طور پر اتنا تھکا ہوا تھا کہ میں نے وائی ایم سی اے کے خاموش اور پرسکون ماحول میں اپنی تھکان اتارنے اور ذہن کو تازہ کرنے کے لیے اس موقع کو غنیمت جانا، اور 2 روز ہر صبح ڈھیر سارے اخبارات پڑھنے اور ساتھیوں سے ہر روز ملنے اور گپ شپ کرنے میں گزار دیے اور ہاسٹل سے باہر نہ نکلا۔ پاکستان سے چکما قبیلے کے صدر مقام رانگا ماٹی کے لیے نکلنے کے دوران سے اب تک غالباً صرف یہ 2 دن ایسے تھے جن میں مجھے اخبارات کے مطالعے کا موقع ملا۔ پاکستان کے متعلق خبروں سے اندازہ ہوا کہ وہاں کے سیاسی حالات بہت خراب ہو چکے تھے اور ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ڈول رہی تھی۔ تمام سیاسی پارٹیوں نے حکومت کے خلاف مشترکہ محاذ آرائی شروع کر دی تھی۔ 2 دن آرام ہی میرے نصیب میں تھا۔ تیسرے دن بیک وقت کئی باتیں ہو گئیں۔ 11 بجے دن کے قریب حاجی مستان کا آدمی آیا اور کہنے لگا، حاجی صاحب نے فوری بلایا ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی مالابار ہلز والے بنگلے پر گیا تو مستان نے کہا دہلی سے کیسر کا فون آیا تھا، وہ آپ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا تھا اور ابھی دوبارہ فون کرے گا۔ 15 منٹ کے اندر کیسر کا دوبارہ فون آیا اور اس نے بتایا کہ سپنا آج بعد دوپہر کی فلائٹ سے ممبئی واپس آ رہی ہے اور 2-3 روز میں وہ خود بھی آ رہا ہے۔ میں تو جلد از جلد ممبئی سے نکلنے کی سوچ میں تھا۔ اب مجھے ان کی وجہ سے اپنے قیام کو طول دینا پڑا، اور اسی روز اندھیری میں حاجی مستان کے نئے خریدے ہوئے بنگلے میں ہم شفٹ ہو گئے۔ حاجی مستان نے اس بنگلے میں ہماری سہولیات اور آرام کے لیے مکمل انتظام کر دیا تھا۔ 2 باورچی کچن میں اور 2 لڑکے بنگلے کی صفائی کے لیے تھے۔ بنگلہ بیچنے والے سے مستان نے اسے فرنیچر اور دیگر سامان سمیت خریدا تھا۔ ضرورت اور آرام کے تمام لوازمات کے علاوہ مستان نے 2 ایسی پرائیویٹ کاریں بھی وہاں بھجوا دی تھیں جن کے مالکان کا اس کالے دھندے والوں سے کوئی ظاہری تعلق نہیں تھا۔ سابقہ مالک کے 2 ٹیلی فون بھی موجود تھے۔ مستان نے اپنے 6 محافظوں اور وحید کو بھی ہماری حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے ہمہ وقت وہاں رہنے کا حکم دیا تھا۔ یہ اس کے خلوص اور دوستی کا ایک ادنا اظہار تھا۔ میرے ساتھ اس کی قربت وہاں تک پہنچ چکی تھی جہاں دوست کی خاطر زندگی کی بھی کوئی وقت نہیں رہتی۔ شام 7 بجے کی فلائٹ پر سپنا آ رہی تھی، جسے لینے کے لیے وحید کے پہنچنے کے 20 منٹ کے بعد میں نے اسے ڈرائنگ روم میں طلب کیا اور چند رسمی باتوں کے بعد اس سے واپس آنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تو اپنے گرد و پیش ان گنت مشکلات
اور پریشانیوں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تم نے واپس آ کر ان میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ پروگرام کے مطابق تم نے دہلی سے کیسر کے ہمراہ دارجلنگ جانا تھا۔ اس پروگرام میں یکا یک تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ کیسر خود بھی ایک دو روز میں یہاں آنے والا ہے۔ آخر اس سب کا مطلب کیا ہے؟ سپنا بھر آئی ہوئی آنکھوں سے میرے سوال اور اپنی واپسی پر میری بیزاری کی باتیں سنتی رہی۔ جب میں خاموش ہوا تو تب وہ ٹھہری ہوئی آواز میں کہنے لگی، میں نے دہلی جا کر دارجلنگ میں اپنے والد کے پراپرٹی مینیجر کو فون کیا تھا۔ وہ ہمارا قریبی رشتہ دار بھی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں کلپنا ہوں اور میرے ماتا پتا انتہائی نامساعد حالات میں پرلوک سدھار چکے ہیں۔ آپ کو تو علم ہے کہ کئی برس کے بعد میں نے دارجلنگ والوں سے رابطہ کیا تھا۔ مینیجر نے مجھے اور میرے ماتا پتا کو پہچاننے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ کسی کو بھی نہیں جانتا۔ ہماری برسوں کی غیر حاضری کے دوران اس نے حکام سے مل ملا کر ہماری ساری جائیداد، چائے کے کھیت اور کارخانہ کاغذات میں رد و بدل کروا کے اپنے نام کروا لیا ہے۔ میں نے دو اور قریبی رشتہ داروں کو بھی فون کیا اور انہیں مینیجر کی بے ایمانی اور مجھے نہ پہچاننے کے بارے میں بتایا، تو مجھ سے یہ سن کر وہ بھی کہنے لگے کہ وہ مجھے اور میرے ماتا پتا کو نہیں جانتے۔ میں نے مینیجر کو یہ بھی کہا تھا کہ میں دارجلنگ آ کر قانون کا سہارا لے کر اس کا بھانڈا پھوڑ دوں گی، تو اس نے کہا کہ میرے دارجلنگ پہنچتے ہی ساتھ ہی وہ مجھے میرے ماتا پتا کے پاس بھجوانے کا انتظام کر دے گا۔ میں نے کیسر بھائی کو یہ بات بتائی تو اس نے کہا کہ چند روز میں وہ اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے میرے ہمراہ دارجلنگ جائے گا اور مینیجر کو سیدھا کر کے سارا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ اب کیسر بھائی کی سنیے، اس پر تو دہلی پہنچ کر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ دہلی بغیر پیشگی اطلاع دیے پہنچے تھے۔ میں ان کے ہمراہ ہی ان کے گھر گئی۔ اس وقت ان کی بیوی گھر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ گھر جانے کی کیسر بھائی کو بے حد خوشی تھی۔ حصے کی رقم کے مطابق ان کے اپنے 36 لاکھ اور مرنے والے دو ساتھیوں کے ورثاء کے لیے 20 لاکھ روپے ان کے پاس تھے۔ انہوں نے روپے رکھنے کے لیے الماری کھولی تو اس میں ان کے محلے کے ہی ایک آدمی کے دو محبت نامے ان کے ہاتھ آ گئے، جو اس نے کیسر بھائی کی غیر موجودگی میں ان کی بیوی کو لکھے تھے۔ کیسر بھائی کا صدمے سے برا حال تھا۔ بیوی کی گھر واپسی پر جب انہوں نے ان خطوں کے متعلق باز پرس کی تو ان کی بیوی صاف مکر گئی، بلکہ کیسر بھائی پر الٹا الزام لگایا اور رونے پیٹنے لگی کہ وہ بہن کے روپ میں اپنی محبوبہ یعنی مجھے گھر لے کر آئے ہیں۔ کیسر بھائی تو پہلے ہی طیش میں تھے۔ خود پر بے بنیاد الزام لگانے پر انہوں نے قرآن اٹھا کر اپنی صفائی دی۔ جب وہ اس پر بھی مطمئن نہ ہوئی اور ان دو خطوط کے متعلق بھی کوئی معقول صفائی نہ دے سکی تو کیسر نے اپنی والدہ کو 5 لاکھ روپے دیے اور بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا، اور ان کے بچوں کو ان کی والدہ نے سنبھال لیا۔ کیسر بھائی اس واقعے سے بہت دل برداشتہ ہو چکے ہیں۔ ان کے گھر میں میرا مزید ٹھہرنا ان کے عزیز و اقارب اور محلے والوں کو بھی شک میں مبتلا کر سکتا تھا، کیونکہ ان کی بیوی نے واویلا کرتے ہوئے سارے محلے والوں کو ان کے خلاف جھوٹی باتیں کہہ کر بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ لہٰذا کیسر بھائی نے آج فون کر کے آپ کو بتایا اور ایئرپورٹ سے مجھے ممبئی کے لیے جہاز پر روانہ کر دیا، اور وہ خود بھی کل یا پرسوں تک ساتھیوں کے ورثاء تک ان کے پیسے پہنچا کر اور آپ کے کسی فوجی دوست کے خط دے کر ممبئی کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ میں نے خاموشی سے سپنا کی ساری بات سنی۔ اس کی بیان کردہ ساری داستان میں جب جھوٹ کا کوئی پہلو نظر نہ آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ ممبئی تو آ گئی ہے، اب آئندہ کے لیے اس کے کیا ارادے ہیں؟ میں تو محض تمہارے اور کیسر کے انتظار میں یہاں پڑا ہوں، اور جلد از جلد یہاں سے واپس ہرن گھاٹا جانا چاہتا ہوں، جہاں اسٹیمر میں میرے ساتھی رانی، اس کا لڑکا رضی کی بیوی اور اسٹیمر کا کپتان میرا انتظار کرتے کرتے اکتا چکے ہوں گے، اور کہیں یہ نہ ہو کہ میری واپسی میں تاخیر کے باعث کپتان جہاز کو لے کر واپس چٹاگانگ چلا جائے۔ سپنا میری باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی۔ اس نے ساڑی پہن رکھی تھی۔ آنکھیں جھکائے اور ساڑی کے پلو کو انگلیوں پر لپیٹتے اور کھولتے ہوئے وہ بولی، میرے ماضی کو آپ نہ صرف جانتے بلکہ آنکھوں سے دیکھ بھی چکے ہیں۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی بیتی اس میں میری مرضی کا ذرا سا بھی عمل دخل نہیں تھا۔ ہر عورت کی جسمانی کمزوری اور بے بسی سے جس طرح ہوس پرست اپنا مقصد پورا کرتے ہیں، ویسے ہی میں پہلے اپنے والدین کے قاتل سردار اور پھر چکما کے سردار کی ہوس کی بھینٹ چڑھی۔ آپ کو دیکھا تو مجھے آپ کی ذات میں اپنا نجات دہندہ دکھائی دیا۔ ہوٹل میں آپ نے کلپنا کے بجائے جب سپنا لکھوایا تو میں نے یہ سوچا کہ جیسے آپ نے میرا نام بدلا ہے، ویسے ہی آپ میری ہر شے اور دھرم بھی بدلنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ آپ نے مجھے کلپنا سے سپنا بنایا تو سائرہ بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو میں اسے اپنی انتہائی خوش نصیبی سمجھوں گی۔ یہ کہہ کر سپنا خاموش ہو گئی۔
بہت تھوڑے الفاظ میں وہ بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بدستور جھکی ہوئی تھیں اور ہاتھ کی انگلیوں پر ساڑی کا پلو لپیٹنے اور کھولنے کا عمل بھی جاری تھا۔ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی اس اچانک اور انتہائی خلاف توقع بات کا میں کیا جواب دوں۔ اپنے گھریلو حالات سے میں انتہائی برگشتہ تھا اور میری سوچ یہی تھی کہ از سر نو اپنی نئی گھریلو زندگی کا آغاز کروں۔ سپنا حسین، جوان، پڑھی لکھی اور دل مو لینے والی شخصیت کی حامل تھی۔ میرے جیسے غیر معمولی حالات کا شکار کوئی بھی شخص اس کی سیاہ اور گھنیری زلفوں اور سمندر کی طرح گہری اور خوابیدہ آنکھوں میں سکون حاصل کر سکتا تھا۔ وہ دلیر اور صاف گو تھی، اور یہ سب خوبیاں بیک وقت بہت کم عورتوں میں پائی جاتی ہیں۔ میں نے سپنا کو کہا، تمہاری ساری بات کا مقصد میں سمجھ گیا ہوں۔ تم اپنی زندگی میں سکون اور راحت کی متلاشی ہو، اور میری زندگی میں دور دور تک ان دونوں کا نام و نشان تک نہیں۔ تم مردوں کے ظلم و ستم اور جبر کا شکار بنی رہی ہو، اور میں نے اپنی ماں کی خواہش کے احترام کو پیش نظر رکھتے ہوئے خود جہنم کی آگ میں کود پڑا تھا، جس کی حدت سے آج تک میں اور میری ماں سلگ رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کسی وقت بھی دشمنوں کی گولیاں میرا کام تمام کر سکتی ہیں۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اگر تم اپنی بات پر قائم ہو تو مجھے تھوڑا سا وقت سوچنے کا موقع دو، تاکہ ہم سوچ سمجھ کر ایسا فیصلہ کریں جس پر بعد میں ہم دونوں کو پچھتانا نہ پڑے۔ نئی زندگی شروع کرنے میں تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جبکہ مجھے اس مقصد کے لیے پہلے ان کانٹوں کو ہٹانا ضروری ہے جن کے باعث میرا دل زخموں سے بھرا پڑا ہے۔ وہ مجھے شب خیر کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لفظ شب خیر غالباً اس نے دہلی میں سنا تھا، اور مجھے یہ کہہ کر اس نے یہ جتانے کی کوشش کی تھی کہ اس میں خود کو تبدیل کرنے اور میری مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کتنی صلاحیت ہے۔ اگلے روز بعد دوپہر کیسر بھی ممبئی گیراج ہوتا ہوا بنگلے پر پہنچ گیا۔ اس نے تفصیل سے مجھے دہلی میں پیش آنے والے واقعات سنائے جن کا ذکر سپنا پہلے ہی کر چکی تھی۔ بیوی کے رویے اور اچانک وہ جتنی امنگیں اور آرزوئیں اور مستقبل کی خوشیوں کے سہانے سپنے کو حقیقت میں بدلنے کا سوچتے ہوئے دہلی پہنچا تھا، اور اپنی بیوی کے رویے اور اس کے وفا کے پردے کو پھٹتے دیکھ کر وہ اتنا ہی آزردہ اور غمگین دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس کی ساری بات سن کر اس سے پوچھا کہ بیوی کو طلاق دینے میں اس نے کیا کچھ جلدی نہیں کی، تو وہ بولا، بھائی جان، مکھی کو دیکھتے ہوئے کوئی اسے نگل نہیں سکتا۔ میں تو اپنی بیوی کی بے وفائی کے ثبوت پا کر اسے گولی مارنے لگا تھا، لیکن سوچ کر باز رہا کہ اسے اور ایک کتیا کو مارنا برابر ہے، اور کسی کتیا کو مار کر میں پھانسی نہیں چڑھنا چاہتا۔ اپنی عزت بچانے کے لیے انسان جان پر کھیل جاتا ہے، لیکن اسی عزت کی رکھوالی جب شوقیہ عزت لٹانے لگ جائے تو اس سے کنارہ کشی ہی سب سے بہتر حل ہے۔ ماں اور بچوں کے لیے میں کافی روپیہ چھوڑ آیا ہوں، اور یہ تہیا کر کے یہاں آیا ہوں کہ اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کروں گا۔ میں کرنل شنکر کو آپ کا خط خود دے کر آیا ہوں۔ میں نے اسے خط دیتے ہوئے جب آپ کا نام لیا تو ونود چوپڑا، تو اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا، لیکن میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ حالات کے پیش نظر یہ مناسب نہیں ہے۔ خط میں تمام تفصیل موجود ہے، میں تو صرف ہرکارا ہوں، اور خط پڑھ کر آپ جیسے چاہیں کریں۔ میری بات سن کر اس نے بھی بیٹھنے پر زور نہیں دیا۔ یہ خط میں کل شام ڈھلے سپنا کو ایئرپورٹ پر چھوڑ کر اسے دینے گیا تھا۔ کیسر کے آنے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی سپنا بھی آ کر ہماری باتوں میں شریک ہو گئی، اور ابھی ہم تینوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہی تھے کہ مستان کے پہرے داروں نے مجھے بتایا کہ یوسف پٹیل نے مجھ سے فوری طور پر ہل ٹاپ ہوٹل میں ملنا چاہا ہے۔ میں نے کیسر اور سپنا کو ساتھ لیا اور مستان کی گاڑی میں میرین ڈرائیو پر ہل ٹاپ ہوٹل پہنچ گیا۔ ہوٹل کے باہر ہی یوسف پٹیل کے دو آدمی کھڑے تھے۔ وہ ہمیں ہوٹل کے 5ویں فلور پر ایک کمرے میں لے گئے۔ یوسف وہاں ہمارا بے تابی سے منتظر تھا۔ کیسر اور سپنا کو میرے ساتھ دیکھ کر وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، کیونکہ یہ دونوں کوہلا اسٹیشن پر اس کی موجودگی میں دہلی کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ میں نے مختصراً اسے یہ بتایا کہ یہ دونوں واپس آ گئے ہیں، اور ابھی میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ ہی کچھ عرصہ رہیں گے۔ پٹیل نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے اپنے نہایت معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ غنی میمن گوکھلے کے خاتمے کے بعد اس کی جگہ لینے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے۔ ہمارے دھندے میں کاروباری دوستوں کو مفاد کو نقصان پہنچائے بغیر اپنا بہتر مقام بنانے کی حد تک کوشش جائز سمجھی جاتی ہے، لیکن غنی میمن نے لالچ میں آ کر اس اصول کو فراموش کر دیا ہے۔ میرے مخبروں نے مجھے اطلاع دی ہے کہ ممبئی کے پولیس کمشنر نے اس سے علیحدگی میں ملاقات کی ہے۔ اس کے بعد سے ہی سویلین کپڑوں میں پولیس اور خفیہ والوں کے کارکن میرے گھر اور مستان کے ممبئی گیراج اور جوہو والے بنگلے کی نگرانی کر رہے ہیں۔
مجھے یقین ہے کہ گوکھلے کے خلاف کارروائی کے متعلق اس نے ہم دونوں اور تمہارے ساتھیوں کے متعلق پولیس کمشنر کو بتا دیا ہے۔ چونکہ نہ تو اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے اور نہ ہی پولیس کے پاس کوئی عینی گواہ، اس لیے پولیس نے ابھی تک اپنی کارروائی صرف ہماری نگرانی تک محدود رکھی ہے۔ گوکھلے کی بیوی اور بچوں کی مدد سے تمہارے اور کیسر کے جو خاکے بنائے گئے ہیں وہ میں نے پولیس کے ایک انسپیکٹر سے جو ہمارے لیے کام کرتا ہے لے لیے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے یوسف نے فوٹو کاپی کیے ہوئے دو خاکے میرے سامنے رکھ دیے۔ دونوں خاکوں پر میری اور کیسر کی 80% تک درست تصاویر بنی ہوئی تھی اور ہر خاکے پر ہمارا رنگ، قد، اندازن عمر اور حلیہ لکھا ہوا تھا۔ یہ بھی خاصی حد تک درست تھا۔ یوسف کہنے لگا، اس پولیس انسپیکٹر کے بقول اگر آئندہ 3-4 روز تک پولیس ڈائریکٹ تم تک نہ پہنچ سکی تو پھر ان خاکوں کو اخبارات میں شائع کروا دیا جائے گا۔ اپنا خاکہ دیکھ کر میں سوچنے لگا کہ اگر پولیس نے اپنے گزشتہ 2 سالوں کے ریکارڈ کی چھان بین کی تو انہیں یقیناً میری وہ تصویریں ضرور مل جائیں گی جو ڈی ایم آئی کی حراست سے فرار ہونے کے بعد اخبارات میں شائع کروائی گئی تھی۔ پٹیل نے مجھے کہا کہ اب بہتر یہی ہے کہ مچھیروں کے روپ میں آپ لوگ گھاس بندر سے 3 مختلف لانچوں میں ممبئی سے چلے جائیں۔ میرے پاس اتنی بڑی لانچیں ہیں جو آپ اور آپ کے ساتھیوں کو بحفاظت کلکتے تک پہنچا سکتی ہیں۔ آگے کا انتظام مستان کر دے گا۔ یوسف پٹیل سے دونوں تصاویری خاکے لے کر میں کیسر اور سپنا کے ساتھ ہوٹل سے باہر نکلا تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ ہم سیدھے مستان کے پاس چلتے ہیں، لیکن فوری ہی خیال آیا کہ مستان کے جوہو والے بنگلے ممبئی گراج کی اگر پولیس اور خفیہ والے نگرانی کر رہے ہیں تو مالابار ہلز والا بنگلہ بھی یقیناً زیر نگرانی ہوگا، اس لیے وہاں جانا بھی مناسب نہیں۔ ہماری اولین ضرورت یہ تھی کہ میں اور میرے ساتھی اکٹھے ایک جگہ پر ہوں تاکہ کسی ناخوشگوار صورت میں وہ حالات کا مل کر مقابلہ کر سکیں۔ میں نے ڈرائیور کو اندھیری والے بنگلے پر چلنے کو کہا۔ ہمارے محافظ دوسری گاڑی میں تھے۔ بنگلے پر پہنچ کر میں نے وحید کو کہا کہ حالات لمحہ با لمحہ ہمارے خلاف ہو رہے ہیں۔ میرے اور کیسر کے تصویری خاکے بھی بن چکے ہیں اور یوسف نے بتایا ہے کہ ممبئی گراج اور جوہو والے بنگلے کی بھی نگرانی کی جا رہی ہے، اس لیے میں بھی مستان سیٹھ سے فوری طور پر رابطہ کرنا چاہتا ہوں۔ وحید کا چہرہ پہلے ہی اترا ہوا تھا۔ میری ساری بات خاموشی سے سن کر وحید نے کہا، آپ کی غیر موجودگی میں مستان سیٹھ کے 2 بار فون آ چکے ہیں۔ اس نے یہ سب باتیں مجھے بتا دی تھی۔ ان کے علاوہ کچھ اور بھی بتایا تھا اور مجھے تاکید کی تھی کہ آپ کو یہ سب بتا کر پریشان نہ کروں۔ لیکن اب جب کہ آپ کو پہلے ہی بہت کچھ معلوم ہو چکا ہے تو اب آپ سے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مالابار ہلز والے بنگلے کی بھی نگرانی شروع ہو چکی ہے۔ گوکھلے کے خاتمے پر صوبائی پولیس اور انتظامیہ بظاہر تو صرف قاتلوں کی تلاش میں ہے، لیکن اندرونی طور پر انہوں نے یہ چال چلی ہے کہ ہندو مسلم فساد کروا کے مسلمان لڑنے والوں اور ان کے حامیوں کو سامنے لایا جائے۔ شیو سینا والوں نے انہی کی شے پر میٹرو سینما کے قریب بلا وجہ 4 مسلمان راہگیروں کو چھرے گھونپ کر ہلاک کر دیا۔ یہ ہندو مسلم فساد کی شروعات ہے۔ مسلمان یقیناً اس کا بدلہ لیں گے اور یہ فساد گھنٹوں میں بڑھتے بڑھتے سارے ممبئی میں پھیل جائے گا۔ حکومت معمول کے مطابق جب خاصی تعداد میں دونوں طرف کے افراد ہلاک ہو جائیں گے تو کرفیو لگا کر گھر گھر کی تلاشی کے بہانے مسلمانوں کے گھروں سے چن چن کر اپنے مطلوبہ بندوں کو نکال کر شیو سینا والوں کے حوالے کر دیں گے، جن کی پھر کبھی کوئی خبر نہیں ملتی۔ مستان سیٹھ نے ایسے حالات کا مقابلہ کرنے کی مکمل تیاری کر رکھی ہے۔ اس کا ایک بالکل خفیہ اور محفوظ ٹیلی فون ہے۔ میں اس پر آپ کی مستان سیٹھ سے بات کرواتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں ہی مستان سے ٹیلی فون پر رابطہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یوسف سے بھی اس کی بات ہو چکی ہے اور یہی بہتر ہے کہ ہندو مسلم فساد بڑھنے سے پہلے ہی آپ یوسف کی لانچوں پر کلکتے چلے جائیں۔ اس کی 3 لانچیں اتنی بڑی اور طاقتور انجنوں والی ہیں کہ ایران کے ساحلوں تک جا کر ترکی کی منشیات لاتی ہیں۔ میں نے یوسف کو کہہ دیا ہے کہ کل رات آپ سب کی روانگی کا انتظام کرے۔ کلکتے میں میرا نمائندہ آپ کا منتظر ہوگا اور وہ ایک خصوصی اسٹیمر پر آپ کو بنگلہ دیش میں مطلوبہ مقام پر بحفاظت پہنچا دے گا۔ میرے 3 انتہائی وفادار محافظ یہاں سے بنگلہ دیش تک آپ کو چھوڑنے جائیں گے۔ میں آپ کو آج رات ہی آپ کا روپیہ، جواہرات اور بڑا اسلحہ بھجوا دیتا ہوں۔ حالات کے پیش نظر ممکن ہے میں آپ کو الوداع کہنے نہ آ سکوں۔ کلکتے پہنچنے پر آپ مجھے فوری طور پر فون پر اپنے بخیریت پہنچنے کی اطلاع دیں۔ جب تک آپ کا فون نہیں آئے گا میں آپ کے لیے پریشان اور فکر مند رہوں گا۔ مستان نے کلکتے میں اپنے نمائندے کے ٹیلی فون مجھے لکھوائے اور کہا کہ وہ یوسف کو دوبارہ فون کر کے ہماری روانگی کے پروگرام کو کنفرم کرنے کی اطلاع دے گا۔
उसी रात हाजी मस्तान के आदमी पंप एक्शन राइफलें और उनका ढेर सारा एम्यूनिशन और चकमा कबीले के तमाम जवाहरात और रुपया जो मैंने मस्तान के पास अमानतन रखवाया था लेकर आ गए। मैंने एक राइफल अपने लिए रखकर बाकी सब असला अपने साथियों में तकसीम कर दिया। दो मशीन गनें और रिवॉल्वर पहले ही सबके पास थे। मैंने उन्हें कल शाम रवानगी का बताया और कहा कि बिल्कुल सादा लिबास पहने। हमारी रवानगी का सुनकर कैसर और सपना ने भी हमारे साथ ही जाने पर इतना इसरार किया कि मैं इनकार न कर सका। उन दोनों का कहना था कि वो अपने माजी के हर रिश्ते और ताल्लुक को ख़त्म कर चुके हैं और अगर मैं उन्हें अपने साथ ना ले गया तो वो यहाँ भटकते रह जाएंगे। मेरे बार बार कहने पर भी कि मुझे बिला आखिर पाकिस्तान जाना है, वो मेरे हमरा कम से कम बैंकॉक तक जाने पर मुसिर रहे। अगला सारा दिन हमारी रवानगी की तैयारियों और पंप एक्शन राइफलों को लोड और अनलोड करने और उनसे निशाना बांधने की प्रैक्टिस में गुजरा। सरे शाम ही यूसुफ पटेल की चार कारें हमें लेने के लिए आ गईं। चंद मिनट के वक्फे से मस्तान की एक गाड़ी में उसके तीन मुहाफिज भी बांग्लादेश तक हमारे साथ जाने के लिए आ गए। शाम को 7 बजे हमारा काफिला घास बंदर की तरफ रवाना हुआ, जहां यूसुफ पटेल की तीन लॉन्चें हमारी मुंतजिर थीं। हम घास बंदर पर गाड़ियों से उतर ही रहे थे कि हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल अपने मुहाफिजों के साथ वहां पहुंचे और बगैर कोई वजह बयान किए हमें फौरन वापस गाड़ियों में सवार होने का कहा और चंद मिनटों में ही हम सब अपनी गाड़ियों में वापस अंधेरी के बंगले की तरफ तेजी से रवाना हो गए। हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल अपनी तमाम एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज करते हुए घास बंदर पहुंचे थे। मैं हैरान था कि रवानगी के प्रोग्राम को आखिरी शक्ल देने के बाद, जबकि हम चंद मिनटों में लॉन्चों में सवार होने वाले थे, यकायक प्रोग्राम में तब्दीली क्यों हो गई। बंगले पर पहुंचकर मस्तान ने कहा कि हमारा सामान गाड़ियों में ही रहने दिया जाए और मुझे कहा कि हम ड्राइंग रूम में चलते हैं। तुम साथियों को कह दो कि वो अपने कमरों में जाएं, क्योंकि 1 घंटे के बाद रवानगी होगी और तुम हमारे पास ड्राइंग रूम में अकेले आओ। मैं साथियों को हिदायत देकर ड्राइंग रूम में आया तो यूसुफ ने बात शुरू करते हुए कहा, यहाँ के हालात बहुत तेज़ी से ख़राब होते जा रहे हैं। मुझे थोड़ी देर कबल ही पता चला है कि कोस्ट गार्ड्स वाले हर गुजरने वाली लॉन्च की सख्ती से तलाशी ले रहे हैं। इसके अलावा वो लॉन्च कलकत्ते जाते हुए श्रीलंका और भारतीय समुद्र के बीच से गुजरना पड़ता है। मेरे लॉन्च मास्टरों का कहना है कि समुद्र के उस हिस्से में भारतीय और श्रीलंकन बहरिया बगैर चेकिंग के किसी को गुजरने नहीं देती। उनका मकसद श्रीलंका में तमिलनाडु की कार्रवाइयों को रोकना है। इतने असले के साथ वहां से बगैर चेकिंग के गुजरना महाल है। हाजी मस्तान ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे मुंबई सेंट्रल और विक्टोरिया पर रेलवे पुलिस में रेलवे के चंद मुसलमान बड़े अहलकारों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मैंने उनसे बात की है। आज रात ठीक 10 बजे आप और आपके साथियों के लिए होड़ा एक्सप्रेस में जमशेदपुर जंक्शन के लिए एयर कंडीशन कोच के टिकट ले लिए गए हैं। हमारे मुहाफिज भी आपके साथ होंगे। रेलवे वालों ने जमशेदपुर तक आपको बाहिफाजत पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है, लिहाजा आप आज उस ट्रेन से रवाना हो जाएं। मुंबई में फसादात शुरू होने के बायस रेलवे स्टेशन तकरीबन सुनसान है। अब यह आपकी मर्जी है कि फसादात खत्म होने और हालात पुरसकून होने तक यहाँ रहें या आज ही से यहाँ से निकल जाएं। मैंने आज रात ही जमशेदपुर जाने का फैसला किया, जहाँ से कलकत्ता ज्यादा दूर नहीं था। सब तदबीरें नाकाम हो जाएं तो इंसान को अपनी कश्ती लहरों के रहमो करम पर ही छोड़नी पड़ती है। जो कुछ भी पका हुआ था हमने जल्दी जल्दी जहर मार किया और ठीक 9:15 बजे हमारी गाड़ियों का काफिला विक्टोरिया टर्मिनल्स की तरफ रवाना हुआ। रेलवे स्टेशन की गहमा गहमी खत्म हो चुकी थी। कुली भी इक्का दुक्का ही थे। हाजी मस्तान के वाकिफ रेलवे के एहलकार और रेलवे पुलिस वाले हमारे साथ एयर कंडीशन कोच की तरफ रवाना हुए। यूसुफ और मस्तान मुझसे बगलगीर हुए और मस्तान ने मुझे कहा, मैंने इन अहलकारों और पुलिस वालों को साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी गजंद पहुंचा तो इनके घर वालों की लाशें उन्हें मिलेंगी। मैं देख रहा था कि दोनों के चेहरों से हर परेशानी और घबराहट साफ आया थी। ठीक 10 बजे इंजन ने रवानगी का विसल दिया और ट्रेन रेंगती हुई आगे बढ़ने लगी। हाजी मस्तान और यूसुफ देर तक हाथ हिला हिलाकर हमें अलविदा कहते रहे। गाड़ी स्टेशन से निकली तो मैं अपने कोपे में आया। उसमें नीचे की 3 बर्थों पर रेलवे की तरफ से फराहम करदा बिस्तर बिछे हुए थे। ऊपर की बर्थ पर मेरा और सपना का सामान था। सबसे ऊपर की बर्थ मस्तान के मुहाफिज ने संभाल ली थी। नीचे की 2 बर्थों पर मैं और सपना बैठ गए। डाइनिंग कार बंद होने से पहले हम सब के लिए चाय और बिस्किट भेजे गए। मैंने तमाम साथियों को निहायत चौकन्ना और अपना अपना असला तैयार रखने को कह दिया था।
سونے سے پہلے میں نے تمام ساتھیوں کے ڈبوں میں جا کر انہیں مختصر الفاظ میں روانگی کے پروگرام میں تبدیلی کی وجہ بتائی اور انہیں مطمئن کر کے اور مزید ہدایات دے کر اپنے کوپے میں آ گیا۔ حالات کی سنگینی کے پیش نظر تو خاک نیند آنی تھی۔ خاصی دیر تک میں آنکھیں بند کیے جاگتا رہا اور رات کے آخری پہر کے قریب میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں جاگا تو دن خاصا چڑھ آیا تھا۔ ٹرین فراٹے بھرتی چھوٹے اسٹیشنوں پر رکے بغیر اڑی جا رہی تھی۔ ہم ممبئی اور مہاراشٹر کے علاقے سے نکل آئے تھے۔ بوگی کے چاروں دروازوں کے نزدیک مستان کے اہلکار پہرے کی ڈیوٹی پر بیٹھ چکے تھے۔ سپنا نے بتایا کہ ریلوے اہلکار 2 مرتبہ ناشتے کا پوچھنے آ چکے ہیں، مگر اس نے انہیں یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ میں ابھی سو رہا ہوں۔ میں باتھ روم میں نہا کر تازہ دم ہو کر باہر آیا تو ناشتہ آ چکا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے کیسر اور نمبر 2 کو بھی اپنے کوپے میں بلوا لیا۔ اب تک کا ہمارا سفر بخیر و عافیت طے ہوا تھا۔ ہمارے ہم سفر ریلوے کے ایک اہلکار نے مجھے بتایا کہ شام 5:30 بجے ہم جمشید پور پہنچ جائیں گے۔ یہ ٹرین اگرچہ ہوڑا یعنی کلکتہ تک جاتی ہے، لیکن پروگرام کے مطابق ہمیں جمشید پور سے پیسنجر ٹرین پکڑنی ہے۔ ہمارے پاس چونکہ بہت زیادہ اسلحہ تھا، اس لیے ٹرین کی تبدیلی کے دوران یہ اسلحہ کلیوں اور ریلوے پولیس کی نگاہ میں بھی آ سکتا تھا۔ میں نے اس اہلکار کو کہا کہ وہ جمشید پور جنکشن سے اسی ٹرین سے ہمارے لیے کلکتہ تک کے ٹکٹ خریدے۔ مستان کے حکم کے مطابق اسے دوران سفر میری ہدایات پر عمل کرنا تھا۔ چنانچہ میں نے اسے پیسے دیے اور جمشید پور سے وہ ہمارے لیے کلکتہ تک کے ٹکٹ خرید لایا۔ چونکہ اب زیادہ سفر باقی نہیں تھا اور مستان کا خوف بھی تھا، لہٰذا ان سب اہلکاروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں کلکتہ اسٹیشن سے باہر چھوڑ کر ہی وہ واپس جائیں گے۔ رات 10:30 بجے ہماری ٹرین ہوڑا پہنچی اور ہم سب نے اسٹیشن سے باہر آ کر ٹیکسیاں لیں اور ریلوے کے اہلکار واپس اسٹیشن پر چلے گئے۔ میری عادت ہے کہ عین موقع پر میں پہلے سے طے شدہ پروگرام تبدیل کر لیتا ہوں۔ میں نے پہلے والے ہوٹل میں ٹھہرنے کے بجائے اسٹیشن پر لگے اشتہاری بورڈ پڑھ کر ایک 4 اسٹار چندہ ہوٹل میں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ اس ہوٹل میں بھی ہم نے بھارتی اور ہندوانہ ناموں سے اسٹیشن پر اپنے کارڈ بھرے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے وقت دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں نے اس وقت مستان کے نمائندے کو فون کرنے کے بجائے ممبئی میں مستان کے خفیہ نمبر پر اسے فون کیا اور خیریت سے یہاں پہنچنے کا بتاتے ہوئے کہا کہ میں اس کے نمائندے کو صبح فون کروں گا اور وہ یوسف کو بھی بتا دے کہ ہم بخیر و عافیت یہاں پہنچ گئے ہیں۔ مستان نے کہا کہ اس کے نمائندے کو میں ابھی فون کر دوں، ورنہ وہ رات بھر ہمارے انتظار میں جاگتا رہے گا۔ میں نے اس کے نمائندے کو فون پر اپنے پہنچنے اور ہوٹل کا نام بتایا تو اس نے کہا کہ تمام انتظام مکمل ہے اور صبح 10 بجے وہ مجھے ملنے ہوٹل آئے گا۔